जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, मैं आज बात करना चाह रहा था कि इंडिया किस तरह जो है वो कश्मीर को नॉर्मलाइज करने जा रहा है। कुछ अर्सा पहले हमें पता चला था कि G20 टूरिज्म एक कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई श्रीनगर में, जिसमें कुछ मुल्कों ने बायकॉट किया, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट उन्होंने किया। फिर अभी जो है इंडिया जो है मिस वर्ल्ड ब्यूटी कंटेस्ट करवाने जा रहा है कश्मीर के अंदर। कई लोगों का कहना यह है कि ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अमन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पिछले 75-76 साल से कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उससे उसका वो जो माइंडसेट है इंडिया वो चेंज करने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो मिस वर्ल्ड का जो ब्यूटी कंटेस्ट है, अगर कश्मीर में ये होता है, तो इससे क्या इंडिया को मिल सकता है? क्या वाकई इंडिया विल बी एबल इनफ टू चेंज द इमेज ऑफ कश्मीर, या क्या आपको लगता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है, उनके पास अभी प्रॉपर राइट्स नहीं हैं, यूनियन टेरिटरी है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, तो वो ज़रूर कोई ना कोई इम्पैक्ट रखेंगी और दुनिया उस लेंस से भी देखेगी इसको। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखें जी, एक तो इसका ये पहलू है जो आपने बयान किया। डेफिनेटली इसमें पब्लिसिटी का मसला भी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेजेंट जो है इंटरनेशनल ब्यूटी का, इसको क्या आपने क्या कहा है, कंटेस्ट जो है, जी। ये जो है ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो प्रेस को अट्रैक्ट करता है बड़े पैमाने पे। तो इसलिए इसकी लोकेशन ज़रूरी होती है कि जिस जगह पे ये हो रहा है वहाँ पे जो है वो उस जगह की अहमियत को अगर आपने उजागर करना है, या किसी शहर को, किसी स्टेट को इंटरनेशनल मैप पे लाना है, तो उसके लिए इस तरह के इवेंट बड़ी इम्पॉर्टेंट रखते हैं, चूँकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में फ़ॉरेन जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं ख़ुसूसन, वो आते हैं, और फिर उस हवाले से ज़ाहिर है वो सिर्फ़ उन लोगों पे नहीं फ़ोकस करते जो इस कंटेस्ट का हिस्सा हैं, या वो लड़कियां जो ब्यूटी पेजेंट में आ रही हैं, बल्कि वो इर्द-गिर्द का माहौल, वहाँ की लोकेशन क्या है, वहाँ पे कल्चरल सेटिंग क्या है, उस शहर की क्या अहमियत है, एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो इसको 2 तरीकों से देखा जाता है ना, ये देख सकते हैं आप। एक तो इसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जनाब ये करके तो दुनिया को इंडिया मैसेज दे रहा है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज़ है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, चूँकि हमने 370 35 रिमूव किया और उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ों पे काबू पाया। एक तो ये नुक्ता नज़र है। दूसरा, आपको इस नुक्ता नज़र से भी आप इसको देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, जो इंडिया के दर्जनों शहरों में हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कश्मीर में किया। तो इसको ज़रा आप रिवर्स करके भी देखें ना, तो इसका फिर अगर क्रिटिकली उस तरीके से नहीं, तो इस तरीके से भी आता है ना कि उन्होंने एक ख़ास किस्म की प्रिविलेज या एक ख़ास किस्म की अपॉर्चुनिटी जो है, वो श्रीनगर को, अगर मैं करेक्ट हूँ श्रीनगर शहर में ही हो रहा है, तो उसको दे दी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी मैं इस नुक्ता नज़र से भी देखने की दावत दूंगा लोगों को। तो इसके साथ जो बेनिफिट जुड़े होते हैं ये करने के, पहली बात ये है कि ये बाकायदा किसी मुल्क के अंदर जब आप इस तरह करते हैं, तो वो शहरों के अंदर भी आपस में कंपटीशन होता है, और शहर कहते हैं जी, हर शहर की ख्वाहिश होती है कि ये जो इवेंट है हमारे यहाँ हो, ताकि उसके जो नेट बेनिफिट हैं सियासत से हटके, मसलन उस पे जो आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है, सबसे बड़ा असर, क्योंकि उसके साथ फिर कहीं तमाशबीन, कहीं टूरिस्ट, इस तरह के लोग भी आते हैं, और बाद में ज़ाहिर है उसका जो इम्पैक्ट होता है कि ये कोई खूबसूरत शहर है जिसमें इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि इस तरह का कॉन्टेक्स्ट जो है उसको अकोमोडेट कर सकता है। फिर इस हिसाब से वो एक इंटरनेशनल बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट मैप पे भी आता है वो मुल्क।
تو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے سٹی آف سری نگر کو، ڈسپائٹ یا انسپائٹ دی فیکٹ کہ ان کی جو اس وقت ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل سچویشن ہے، وہ ایک ان کے اپنے ہی کورٹ آف لا میں جو ہے وہ زیر سماعت ہے، اور جس پہ تبصرہ کرنے کا فائدہ اس لیے کوئی نہیں کہ 1-2 دن کی بات ہے۔ ایز وی اسپیک کل انہوں نے گورنمنٹ آف جو انڈیا ہے اس کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، فیوچر کا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، کہ وہ جو ہے اس کو یونین ٹیریٹوری سے اگر واپس اسٹیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل ہے کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لاسٹ سٹیج پہ آ گیا ہے، جو کل نہیں تو پرسوں 2-4 دنوں میں یہ ڈیسیجن یا آفٹر لانگ ویکینڈ یہ ڈیسیجن جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اس حساب سے اب اس کے باوجود کہ یہ ڈیسیجن آ جائے گا تو گورنمنٹ کے لیے بھی ایک سچویشن جو ہے وہ بڑی کریٹیکل ہے۔ تو ایسے موقع پہ ایسی اناؤنسمنٹ جو ہے یہ بھی ایک بڑی حوالے سے جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ کہ دیکھیں جی ہم جو ہے وہ صرف 370 ریموو کرنے کے بعد جو بینیفٹ ہم نے حاصل کیے، اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو لائر تھا اس نے آلریڈی کورٹ میں بھی سبمٹ کیا ہے، ایک لمبی چوڑی رپورٹ انہوں نے دی ہے کہ 370 کے بعد کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سچویشن نارملائز ہے۔ اب یہ ایک بالکل ایک ایکسکلوسیو قسم کا ٹاپک ہے کہ کیا جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جو فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور اب یونین ٹیریٹوریز آف انڈیا جو ہے ان کے اندر کیا واقعی سچویشن نارملائز ہے، یا یہ کیا واقعہ جو ہے پری 5 اگست 2019 کے حالات کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب اس میں بھی 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز تو بہت آن دا فیس آف اٹ ہے کہ جی جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ جو ہے اس طرح ریسٹور نہیں ہوئے جس طرح کے ان کو ریسٹور ہونا چاہیے تھا ان 4 سالوں میں۔ یہ ایک بالکل کلیئر سی بات ہے، اور یہ ایک بات میں بلنٹلی آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی خطے میں کوئی بھی نظام، خواہ وہ کتنا خوبصورت، خوش کن اور عظیم قسم کے تصورات کے ساتھ کیوں نہ جڑا ہوا ہو، اگر اس میں جو ہے لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹس محفوظ نہیں ہیں تو وہ خطہ جو ہے وہ ایک آبجیکشنیبل ایڈمنسٹریشن اور آبجیکشنیبل قسم کے بندوبست میں چل رہا ہے، جو آج کے دور میں کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی آج کے دور میں تو حالت یہ ہے کہ ایون سوشلسٹ کنٹریز کے اندر بھی جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس اور فریڈمز جو ہیں ان کو نمبر 1 پرائرٹی دی جاتی ہے۔ حالانکہ عام تاثر یہ ہے کہ سوشلزم میں ایک ڈیفرنٹ تصور ہے ڈیموکریسی کا اور ہیومن رائٹس کا، لیکن اب دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے، اور جو جدید پولیٹیکل تھیورسٹ ہیں، سوشلسٹ آئیڈیولوگ ہیں، وہ یہ بات کلیئرلی کہتے ہیں کہ جہاں ہیومن رائٹس نہیں ہے وہاں پہ کوئی سوشلزم نہیں ہے، وہ سوشلزم کے نام پہ جو بندوبست ہے صرف فراڈ ہے۔ اور ہیومن رائٹس کیوں نہیں ہے کہ وہاں کے عوام کا، اس کا مطلب ہے جب آپ کے پاس قدر نہیں ہے تو ان کے اوپر آپ کتنا زبردست نظام کیوں نہ کر دیں، ان کو کتنی اہمیت کیوں نہ دے دیں، وہ اپنی جگہ ہوگی، لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ وہاں پہ بیوٹی پیجنٹ کرا لیں، G20 کی کانفرنسز کو کرا لیں، اس طرح کی دوسری بے تحاشا قسم کی وہ کر لیں، لیکن آپ کا آخری اور الٹیمیٹ ٹاسک جو بی جے پی کی حکومت کو ہے، اور میں یہ پہلے 5-7 دفعہ مختلف پروگرامز میں ریپیٹڈلی اس کو اٹھا چکا ہوں کہ جو ان کا پرابلم ہے، وہ ان کو چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریسٹور ڈیموکریسی ان جموں اینڈ کشمیر، ہاؤ ٹو ریسٹور دا پیپلز رائٹ، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے ان کی جو سول لبرٹیز ہیں، اور جو فریڈم آف تھاٹ ہے، اسمبلی کی اجازت ہے، موومنٹ جو ہے کی اجازت ہے، یہ ساری چیزیں جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا گرانٹ کرتا ہے ہر اس علاقے اور ٹیریٹوری کو جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر آتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا ایشو ہے
جو اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی سے میرے نزدیک مشروط نہیں ہے، کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن ایکولی اپلائی ہوتا ہے یونین ٹیریٹوریز پہ بھی. تو وہ یونین ٹیریٹوری ہونے کے باوجود اگر وہاں پہ یہ حالات جو ہیں جو میں نے بتائے تفصیل سے، یہ اگر ریسٹور نہیں ہوتے تو پھر اس کی وجہ عوام سے بتائی جائے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک وینیو آپ جو ہے اس کو ریزرو کر کے اس میں کوئی کانفرنس کرا رہے ہوتے ہیں یا کوئی مقابلہ کرا رہے ہیں، تو وہ اس کا نعم البدل نہیں ہے. یہ ایک پلس پوائنٹ جاتا ہے بی جے پی کو کہ وہ بار بار کشمیر کو اتنی بڑی بڑی اپارچونیٹیز دے رہے ہیں. میں اس کو پازیٹیو نقطہ نظر سے اس طرح بیان کرتا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو یہ چیلنج بھی آتا ہے کہ وہ لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ ریسٹور کریں، چونکہ دعویٰ تو گورنمنٹ کا ہے جو اب اس نے ان رائٹنگ سپریم کورٹ میں بھی سبمٹ کر دیا کہ ہم نے حالات پہ وہاں پہ قابو پا لیا ہے. تو پھر اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے نا پریکٹیکل لائف میں. وہاں پہ الیکشن ہوں، لوگوں کو جو ہے ان کا جو حق حکمرانی جس کو کہتے ہیں وہ ریسٹور کیا جائے، تو تب جا کے تو پھر جناب یہ بات ہوگی. لیکن اس کو یہ جو ایونٹ ہے اس پہ بہت زیادہ کریٹیسزم ہوگا جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے. میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا بیرس صاحب، وہ یہی ہے کہ کشمیر پریڈومینیٹلی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، مسلم آبادی بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. اس طرح کا ایونٹ کرانا جس کو عموماً مسلم ورلڈ وہ شاید اتنا اچھا نہیں سمجھتی. میں جسٹ ایک امپریشن کی بات کر رہا ہوں. وہ جیسے پاکستان میں تو تصور ہی کوئی نہیں ہے کہ اس طرح کا ایونٹ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کیا کشمیری نئے ہو سکتے ہیں؟ یہ نارملائزیشن ہے، یہ مطلب یہ اس کو اس اینگل سے بھی بہت سارے کشمیر کے لوگ دیکھ سکتے ہیں یا مسلم پاپولیشن وہاں پہ دیکھ سکتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، یہی بات میں کہہ رہا تھا جہاں پہ آپ نے سوال اٹھایا کہ اس کو سب سے زیادہ کریٹیسزم کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب جو وہاں کی فنڈامنٹلسٹ قوتیں ہیں یا جو اینٹائی سویلائزیشن اینٹائی ماڈرنزم وہاں کی اسلامسٹ فورسز ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ ایک ہتھیار آ جائے گا جس کو وہ استعمال کر کے تو ایون ممبر آف پبلک کو بھی اپنے ساتھ ہم نما بنانے کی کوشش کریں گے کہ جی یہ یہاں پہ یہ ہماری اسلامی روایات کے خلاف ہے. اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے تحت پورے ہندوستان میں کوئی بھی جو ریلیجس جو ہے گروپ ہے وہ اس کی موجودگی میں وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے ایونٹ ہوتے ہیں. مثلا اگر یہی مقابلہ بمبئی میں یا دلی میں ہوتا ہے تو وہاں کی جو اوور ویلمنگ میجارٹی والی اس میں کوئی گروپ شامل ہے یا کوئی کسی کی مائنارٹی گروپ ہے تو وہ کہے کہ جی یہ ہماری سینسیٹیو جو فیلنگز ہیں اس کے خلاف ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سوال جو ہے یہ کشمیر میں اگر اس طرح اٹھایا جائے کہ جی یہاں مسلم اکثریت ہے تو یہاں تو ہم نہیں ہونے دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں پہ جو مائنارٹیز ہیں جن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس طرح مائنارٹیز نہیں ہیں کہ چھوٹی موٹی، بلکہ اچھی خاصی 30-35% سے زیادہ مائنارٹیز ہیں. اور کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے یہ ہائیلی ایک جو ہے اس طریقے سے پلورل قسم کی سیٹنگ کی سوسائٹی ہے. تو اس میں اگر جو 30% یا 35% ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا بدھسٹ ہیں تو کیا ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ جو ہے ہماری اپنی دھرتی پہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کا حصہ ہیں، تو ہمیں تو اس کی کوئی تکلیف نہیں. تو میجارٹی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں اس لیے آپ کو بھی پسند نہیں، تو اس خطے میں ہو ہی نہیں رہی. اس کو کہتے ہیں میجارٹیرینزم، جس کی بھی بات ساری کہانی جا کے اس سے جڑتی ہے. ایک طرف سے تو وہ اعتراض اٹھائیں گے جی میجارٹیرینزم کے تحت بی جے پی اپنے مقاصد کو، اپنے اعلانات کو، اپنے منشور کو ہم پہ مسلط کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہی سکہ جب رخ دوسری طرف موڑ کے ان کو چہرہ دکھایا جائے کہ اب آپ اس میں اپنا چہرہ دیکھیں کہ آپ وہی آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ ہم میجارٹی میں ہیں تو اس دھرتی پہ وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ہندوستان سے کیا پرابلم ہے؟ یہ پھر سوال تھوڑا سا ایکسپینڈ ہو کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں تک چلا جاتا ہے نا کہ پھر آپ کو ہندوستان سے کیا پرابلم ہے
جب آپ اس بات کو ایز اے میٹر آف پرنسپل تسلیم کر لیں کہ کسی ملک میں اوور ویلمنگ میجارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی کلچرل ایکٹیویٹی سے لے کے تو اپنے مرضی کی ریلیجس اور پولیٹیکل معاملات کو چلائیں، تو یہ اصول پھر آپ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے نا، تو پھر آپ اس پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں ہندوستان میں؟ پھر آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہندوستان ہمیں دفعہ 370 دے، یعنی ہمارا الگ تشخص قائم کرے، یا 335 دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ باقی لوگوں کو نہ آنے دیا جائے. پریکٹیکلی اس کا عام مطلب یہی ہے کہ ریاست کے باہر سے لوگ نہ آئیں، چونکہ ہماری جو ڈسٹنکٹ قسم کی آبادی ہے یا جو سچویشن ہے اس کو ہم ڈسٹرب ہونا نہیں دیکھ سکتے. تو پھر آپ یہ ساری معاملات جو ہیں، یہ آزادی کی بات کرنا اور یہ کہ ہمیں جو ہے وہ یہ سب رائٹس دیے جائیں، اس کا مطلب ہے آپ فیک قسم کی بات کر رہے ہیں، جو بہت بڑا ڈبل سپیک ہے، ہپوکریسی ہے اور انتہا درجے کا کنٹراڈکشن ہے. یہ جو ہے آپ کے کور کو جا کے کشمیر کے اندر جو انگزائٹی ہے، بے چینی ہے یا ان ایزی قسم کی جو ہے وہ سوشیو اکنامک سیٹ اپ ہے، اس کور کو ٹچ کرتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ غلط ایشو اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ایک پرنسپل آپ کو لینا پڑے گا. تو اس پرنسپل میں سے کسی ایک کو آپ مجھے ہی بتا دیں کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، تو اس سے پھر وہ ان کی ساری جو کریٹیسزم ہوگا، میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے ہوگا. اس کو جو ہے اسلامسٹ اور اینٹائی ماڈرن، اینٹائی انڈیا اور اینٹائی ویسٹرن فورسز جو ہیں وہ اٹھائیں گی اس خطے میں، اخبارات سے لے کے جہاں کہیں بھی ان کا داؤ چلے گا اس تک اٹھائیں گے، اور اس کو یہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے کلچر پہ اور ہماری جو ہے وہ ثقافت پہ ایک طرح کا اسالٹ ہے اور یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے برعکس ہے. سازش کا شکار وہ ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے کشمیر سمیت جہاں کہیں بھی اس طرح کے کرائسس ہیں، وہ الٹیمیٹلی جا کے فنڈامنٹلسٹ فورسز جو ہیں ان کو ہاسٹیج بنا لیتی ہیں، جیسے پیلسٹائن میں ہوا، اور الٹیمیٹلی جا کے حماس اور اس ٹائپ کی برادرہڈ ٹائپ فورسز نے وہاں پہ ٹیک اوور کر لیا، اور فلسطینیوں کا اصل مسئلہ جو تھا وہ وہاں کا وہیں رہ گیا، اور وہاں پہ ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا جو آئیڈیالوجیکل بیسس پہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ قسم کے آرگومنٹ پہ بیس کرتا ہے. وہ نتیجے کے طور پہ فلسطینی جو ہے نہ خدائی ملا اور نہ وسال صنم، ایک جو ہے چار دیواری کے اندر ایک ٹکڑا لے کے تو اس پہ ایک دوسرے کو گنوں اور تلواروں کے ذریعے ایک دوسرے پہ حکومت کرتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی سیم سچویشن کشمیر میں کریٹ ہونے جا رہی ہے جو ہم نہیں چاہتے. تو اس طرح کے جو ایونٹ کر رہا ہے انڈیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کوئی ایونٹ ہو تو انڈیا کے آگے ہاتھ جوڑ کے ان کو سلام کرنا چاہیے. مہاراج آپ ہم پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے یہ فنڈامنٹلسٹ اسلامسٹوں کی جو ہے آگے پھینک کے بھاگ نہیں رہے ہیں، بلکہ آپ ایک کاؤنٹر جو ہے اسٹریٹجی رکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا. جب بیوٹی پیجنٹ ہوگا، بیوٹی کنسرٹ ہوگا، کنسنٹ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، کنٹیسٹ ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کلچر ان کوسچن آئے گا نا کہ یہ بنیادی اور آخری طور پہ ایک کلچرل ایکٹیویٹی ہے. تو کیا کشمیر کے لوگوں کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو انٹرنیشنل کلچرل حاصلات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، پروگرام ہیں، ان سے وہ استفادہ کر سکیں، ان کو اپنے کلچر کا حصہ بنا سکیں اور اس طرح وہ ایوالو کریں پسماندگی اور جبر کے کلچر سے نکل کے تو ایک ماڈرن جدید قسم کا جو ہے ہیومنسٹک کلچر. اور میں اس کو بیوٹی پیجنٹ اور کانٹیسٹ کو میں بنیادی طور پہ کیا سمجھتا ہوں، اس کو میں ایک بہت بڑا ہیومنسٹک ایکٹیویٹی سمجھتا ہوں، جس میں جو مردوں کی پری ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے پوری دنیا میں اور کشمیر میں تو دگنی چگنی ہے، اس کی بنیادوں کو چیلنج کر کے خواتین کے حقوق، ان کے رائٹس اپنی حدود کے اندر رہ کے، تو تاکہ کشمیر کی خواتین بھی یہ احساس کریں اور ان کے اندر بھی یہ جرت اور ہمت پیدا ہو کہ ہم کوئی پردہ پہننے کے لیے یا زبردستی نقاب اور حجاب میں ڈال کے شادیاں کرانے کے لیے اور سوسائٹی سے کاٹ کے تو گھر میں بٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں. اور اس طرح کے جو ایونٹس ہیں اس کے لیے ہمارے اندر ایک ٹالرنس ہے
اور ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل جل کے چل سکتے ہیں. وہاں ہماری انٹرنل کانسٹیٹیوشنل جو اس وقت کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ لڑائی تو آلریڈی وہ مختلف محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا محاذ سپریم کورٹ ہے. اور ایز آئی سیڈ کہ فیو ڈیز میں سپریم کورٹ وہ ڈیسیجن بھی کر لے گا. سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے کشمیریوں کو ایک نارملائزیشن آف پروسیس جو ہے، جس میں کہ وہ نارمل لوگوں کی طرح بیہیو کریں. دیکھیں انڈیا کے ساتھ، انڈین یونین آف انڈیا کے ساتھ اس طرح کے معاملات اور سوالات کہیں دوسری ریاستوں کے بھی ہیں، لیکن ان ریاستوں کے اندر معاملات ایز اٹ از چل رہے ہیں. بزنس ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اسکول کھل رہے ہیں، یونیورسٹیز بن رہی ہیں، سڑکیں اور پل بن رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے کسی ملک میں اس طرح کی لڑائی جو ہے وہ آپ جاری رکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں، لیکن اس کو آپ وہاں کی عام زندگی جو ہے اس کو ساتھ ساتھ چلا کے چلانا ہوتا ہے، چونکہ بعض اوقات یہ معاملات کہیں 100 سالوں تک بھی لمبے ہوتے ہیں. اور اس کو آپ جو ہے وہ قبرستان نہیں بنا سکتے کہ نہیں جی یہاں پہ نہ کوئی کلچر ہوگا، نہ کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوگی. آپ اندازہ لگائیں اتنی بڑی ہسٹوریکل اپرچونیٹی مل رہی ہے سٹی آف سری نگر کو کہ وہ G20 کو ہوسٹ کرے، تو وہاں کچھ اس طرح کے بھی نابغہ روزگار قسم کے دانشور نکل کے آتے ہیں جو کہتے ہیں یہ سازش ہے. یعنی ترقی اگر سازش ہے وہ اینڈ ٹو بی دا پارٹ اینڈ پارسل آف انٹرنیشنل جو اچیومنٹس ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اگر سازش ہے، بیوٹی کنٹیسٹ جو ہے وہ اگر سازش ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد ایک دیوار تعمیر کر لیں اور اپنی دھرتی پہ ایک سرنگ کو کھود لیں، تاکہ دنیا میں اس طرح کا جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں چھلانگ لگا دیں، جس طرح کہ وہ سائرن بجتا ہے اور لوگ طے خانے کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ تو میرے ذہن میں کوئی چیز نہیں آ رہی جو میں سجیسٹ کروں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بڑے صاحب. ایک آخری چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ریگارڈنگ ڈرگس کے. یہ ایک نئی چیز آئی ہے بڑے صاحب، مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. اور یہ دیکھیں انڈیا چاند پہ جا رہا ہے، ہم جو ہے وہ ڈرون اڑا رہے ہیں انڈیا جانے کے لیے. مطلب جانا تو سڑک کے راستے انڈیا چاہیے. ایک پاکستان کے پولیس آفیسر ہیں DSP لاہور پولیس کے، جن کا کام ہی اینٹی نارکوٹکس کا تھا. وہ ڈرون کے ذریعے 6 کلو گرام جو ہے وہ ہیروئن انڈیا بھیج رہے تھے. وہ کہیں ٹکرا گیا ڈرون، تو وہ پتہ چلا ان کو جولائی میں کہیں پتہ چلا تھا. ابھی اس کے اوپر کوئی انکوائری شروع ہوئی ہے. بھائی صاحب ہمیں تو انگیج کرنا ہے انڈیا کے ساتھ، مسٹرسٹ کو ختم کرنا ہے. آئندہ انڈیا میں آلریڈی الیکشن آ رہے ہیں. اس جیسے واقعات مزید پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ وہ کہیں گے جی جس ڈرون کے ذریعے ڈرگ جا رہی ہے اس ڈرون کے ذریعے ویپن بھی جا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک کوئی اچھی انوائرمنٹ نہیں ہے، یا کوئی اچھی انسیڈنٹ یا اچھی سٹوری ہمارے سامنے نہیں آئی. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ کہ پولیس والا انوالو ہے ان چیزوں میں؟ دیکھیں جی اس میں دو چیزیں ہیں. ہسٹوریکلی جو انڈیا پاکستان کانفلکٹ چلتا رہا ہے اور جو وہاں پہ جو دہشت گردی کو فائننس کیا گیا ہے انڈیا کے خلاف کراس بارڈر، اس میں ایک بڑا پوائنٹ بھی یہ بھی تھا کہ اس میں جعلی کرنسی بھی چھاپی جاتی ہے اور وہ انڈین مارکیٹ میں فلوٹ کی جاتی ہے یا دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس میں یہ بھی اس بات پہ بڑے پیمانے پہ اتفاق رہا ہے انٹرنیشنلی کہ ڈرگ یوز کر کے تو فائننسنگ جو ہے جنریٹ کی جاتی ہے جو ملیٹنسی میں استعمال ہوتی ہے. لہٰذا یہ ڈرگ کا بات نئی نہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان. یہ ظاہر ہے ایک سمگلنگ ہے نا، نارکوٹک کی سمگلنگ ہے، لیکن ہر دور میں سمگلنگ ہوتی رہی. زندہ جانوروں کی کشمیر کے بارڈر پہ سب سے زیادہ سمگلنگ زندہ جانوروں کی ہوتی تھی. وہ کیسے ہوتی تھی کہ انڈیا میں ظاہر ہے گائے کی عزت و احترام کے پیش نظر جو اس کا سٹیٹس ہے اس کی روشنی میں اس کو کم ذبح کیا جاتا ہے، تو بہت سستی ہے پاکستان کی نسبت. تو کشمیر کے بارڈر پہ طویل عرصے سے رائٹ فرام 1947 جو ہے وہ مال مویشی جو ہے گائے بھینس وغیرہ ان کو سمگل کیا جاتا رہا اس طرف. اور جو ٹاؤنز جو ہیں سرحد کے اس طرف ان کے آپ دیکھیں تو وہاں پہ بیشتر گوشت اور اس طرح کی چیز مصنوعات چمڑے کی وہی تھی. اور میں آپ کے لیے حیران کن خبر یہ نہیں ہوگی چونکہ آپ اس میں کافی لٹریٹ آدمی ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے کہ جب ملیٹنسی سٹارٹ ہوئی
جموں کشمیر میں، تو آدھے سے زیادہ وہ جو اسمگلر گائے بھینس کا کاروبار کرتے تھے آر پار اسمگلنگ میں، وہ دے ٹرن انٹو ملیٹنٹ اینڈ آرم ڈیلرس، چونکہ ان کو راستوں کا پتہ تھا کہ خفیہ راستے کہاں سے ہیں، کہاں پہ فوج ہے، کہاں پہ ہے، کہاں پہ نہیں ہے، اور وہ بڑے بڑے ہیرو بن گئے۔ جو سب سے بڑا اسمگلر تھا وہ کمانڈر ان چیف آف پتہ نہیں کون سی آرگنائزیشن کا بن گیا، اس کے پوسٹر لگنا شروع ہو گئے۔ دو تنظیموں نے اس کے الگ الگ وقتوں میں وہ شامل ہوا اور انہوں نے بڑے بڑے پوسٹر لائے جی کہ عظیم حریت پسند، جو کہ ایک ناؤن قسم کا مویشی چور اور جو ہے وہ اسمگلنگ کرتا تھا اینیملز کی۔ لاسٹ بات آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی تو پاکستان میں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ تو ہر لا انفورسمنٹ ایجنسی وردی میں یہ وہ سارے کرائمز کرتے ہیں، اور اکثر کرائمز کی 80% وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو روکنے کے بجائے خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا حصہ وصول کر کے، جس طرح وہ مافیا فلموں میں ہوتا ہے، تو جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں۔ وردی کے سوال پہ ایک سب سے بڑا ایشو یہ پشاور میں دہشت گردی کے حوالے سے جب ہوا تھا، تو ایک پولیس آفیسر نے کہا تھا نا کہ ہمیں فوجی گاڑیوں کی تلاشی لینے دی جائے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ان کا ہرگز یہ نہیں تھا کہ کوئی پاکستان کی پوری فوج دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، بلکہ وہ وردی میں کوئی آپ کا ڈرائیور ہے، کوئی حوالدار ہے، کوئی اور آفیسر ہے، ایون ہائر رینکنگ کا کوئی کرنل صاحب ہیں، they can be the part and parcel of that transaction۔ تو یہ میرے لیے بالکل نئی بات نہیں، یہی کام ممکن ہے یہی آفیسر صاحب یا اس کے دوسرے جو پہلے آنے والے آفیسرز تھے وہ پیدل گھوڑوں پہ گاڑیوں پہ کسی اور طریقے سے کرتے تھے، یا وہ جس طرح میں نے مال مویشی کی مثال دی۔ تو اب ٹیکنالوجی آ گئی، اس کا انہوں نے بہتر استعمال، جس کو چونکہ پاکستان میں ویسے ہی ڈرون کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، تو اس کا انہوں نے یہی سوچا کہ اس کا بہتر استعمال یہی ہے کہ اس پہ 2-4 کلو رکھ کے ادھر پھینک دیتے ہیں۔ تو اس میں اب انڈیا پاکستان کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بارڈرز کے حوالے سے، کنٹرولز کے حوالے سے، دہشت گردی کی فائنینسنگ، دہشت گردوں کی فیسیلیٹیشن، ان کو شیلٹر فراہم کرنے کے حوالے سے جو جدید چیلنج ہے وہ ٹیکنالوجی بھی ہے، کہ ہاؤ ٹو ریکنسائل ایک ٹیکنالوجیکل دور میں جو آدمی ایک کام جو ہے اس کو جا کے سرحد پہ فزیکلی کرنا پڑتا تھا فوجوں کے جو گنوں کے سائے تلے، اب وہ کیسے وہی کام گھر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ یا گھر کے سرحد کے قریب جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے یا دوسری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو استعمال کر کے کر سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے ماڈرن دنیا کے مشترکہ چیلنجز ہیں، اسی لیے میں زور دیتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جو ہے ریکنسائل اور اوپننگ ضروری ہے، ورنہ جو جدید آپ کے مسائل ہیں اس میں آپ اس طرح کی دیواریں کھڑی جو کر رہے ہیں، یہ آپ 100 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ اب کے دور میں یہ باڑیں لگانا، دیواریں کھڑی کرنا مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ باڑیں ہٹانا، دیواریں ہٹانا مسائل کا حل ہے۔ اور دہشت گردی کے خلاف ایز ویل ایز یہ اسمگلنگ وغیرہ اور ٹریفکنگ کے خلاف ایک مشترکہ میکانزم کی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ نے دشمنی، خوف اور نفرت کی جو دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں وہ ہٹا کے تو اگلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ چیلنجز بھی آئے ہیں، اور اسٹیٹ کا رسپانس بھی اتنا سوئفٹ ہونا چاہیے اور ابرپٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ کرمنلز اور گینگسٹرز اور یہ لوگ آگے نکل جائیں اور اسٹیٹ پیچھے رہ جائے۔ سو مزید انگیجمنٹ اینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے تاکہ ان چیزوں کو پہلے ہی پکڑ لیا جائے، اس سے پہلے کہ معاشرے میں مزید جو بگاڑ پیدا ہو اور مسٹرس پیدا ہو۔ تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب۔ So it was a pleasure talking to you. آپ کو شکریہ۔